अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, जिसका बहुत शोर सुन रहे थे हम काफ़ी दिनों से, जी हां, शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। अगर आपको याद रहे, ये 3 लोग निकले थे, पूरे मुल्क में इन्होंने मीटिंग्स की और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जी हमारी पार्टी का नाम अवाम पाकिस्तान पार्टी होगा, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब थे। लेकिन आज जब बाकायदा ये पार्टी लॉन्च की गई तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर मौजूद नहीं थे और आज से 2 हफ्ते पहले तकरीबन उन्होंने मेरे प्रोग्राम में एक कहा था और ब्रेकिंग भी मेरे प्रोग्राम में ही दी थी कि वो 6 जुलाई को लॉन्चिंग के वक्त साथ नहीं होंगे। और उनकी बड़ी वजह उन्होंने ये बताई थी कि ये अभी मुनासिब वक्त नहीं है। जरूरत है एक नई पार्टी की, लेकिन ये वक्त अभी मुनासिब नहीं है। अगले ही रोज शाहिद खाकान अब्बासी अगेन इन माय प्रोग्राम उन्होंने ये कहा कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आज बाकायदा जब ये अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च की गई तो इसमें बड़े बड़े नाम, मतलब शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल साहब के अलावा जो बड़े नाम मौजूद थे उसमें सरदार मेहताब अब्बासी साहब, डॉक्टर जफर साहब जो हैं वो शामिल थे और ज़ईम कादरी, जाने पहचाने शख्सियत, शेख सलाउद्दीन साहब भी मौजूद थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब हम इलेक्टेबल्स नहीं लेंगे, वही लोग हमें ज्वाइन करेंगे चाहे वो इलेक्टेबल हों, जिनका माजी बिल्कुल साफ हो और उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और ये इक़्तिदार के लिए नहीं है ये जो पार्टी लॉन्च की गई है, लेकिन अवामी मसाइल, मुल्क के मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है। और उन्होंने कहा इसका, और वो आप आगे चल के उस पर मजीद भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो जलसा था, गुज़िश्ता रात डीसी ऑफिस से बाकायदा उसका एनओसी जो पहले जारी हुआ था उसको मुअत्तल कर दिया गया। रीज़न ये दी गई कि क्योंकि आशूरा शुरू हो रहा है और इस हवाले से दहशत गर्दी हो सकती है और जिसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें उमर अयूब साहब का ये कहना था कि क्या डीसी साहब को पहले नहीं मालूम था कि आशूरा जो है वो शुरू हो रहा है और अब उन्होंने अचानक आके मुअत्तल कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर डिसाइड ये किया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आशूरा के बाद जो है ये जलसा रखेगी, जो कि बेसिकली जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम पर ये जलसा रखा जाएगा। और ये मामलात भी हैं। दूसरी जानिब एक स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, वो ख्वाजा आसिफ साहब की है और उनका ये कहना है कि वो पार्टी जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहती थी, अब एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। वो अब इक़्तिदार में आने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक ये बात की गई है। और नाज़रीन, दीगर मामलात पर भी बात होगी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान बचर साहब, अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पंजाब असम्बली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लीडर हैं पंजाब असम्बली से बाहर। मेरे साथ आमिर ज़िया मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया आपके वक्त का भी। और बैरिस्टर अकील मलिक जो एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और MNA हैं PMLN के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अगर इजाज़त दें तो मैं ज़रा मलिक अहमद बच्चर साहब से शुरू करना चाहता हूँ। बच्चर साहब, जब 9 अप्रैल 2022 के बाद हमने देखा कि 2 नई जमातें बनी, एक IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस जो कि परवेज़ खटक साहब ने बनवाई। आज एक तीसरी पार्टी सामने आई है जिसमें जो कि कहा यह जा रहा है, क्लेम उनका यह है कि हमारे ऊपर किसी का अशीर बात नहीं है, ना कोई हाथ है, हम बिल्कुल आज़ाद लोग हैं जो अपनी पार्टी बना रहे हैं और क्लीन लोग इस पार्टी में शामिल होंगे।
تو بچے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ گنجائش ہے ایسی پارٹی کی یا نئی پارٹی کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ ضمیر بھائی، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ دو مخصوص حالات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرین گروپ اور جو آئی پی پی تھی اس وقت حالات اور تھے اور آج حالات مختلف ہیں، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے ان دونوں پارٹیز کا. تو میرا نہیں خیال کہ ہم ان کو جو پہلی دو پارٹیز کا آپ نے ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف کو، اس میں توڑنے کی کوشش کی گئی. اس میں جو حالات تھے وہ ان کے پیچھے ان کے مخصوص، جو آپ کو بھی پتہ ہے، میں اس کو خلائی مخلوق ہی کہوں گا، ان کے ہاتھ تھا، اور وہ پھر اس کو انہوں نے کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے. تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. ہمارے پرانے دوست شامل بھی ہوئے اور انہوں نے واپس بھی آئے، اور اب مختلف ٹویٹس بھی ان کی آ رہی ہیں. تو یہ جو آج پارٹی لانچ ہوئی ہے اس کے حالات انٹائر ڈفرینٹ ہیں. آئی تھنک یہ سنجیدہ لوگ ہیں اس پارٹی کے، جس پارٹی کو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی عمر دی ہے، ایک اپنا تجربہ دیا ہے. تو اس میں تو وہی بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس پارٹی میں وہ کیا وجہ بنی کہ ان کو اپنی پارٹی علیحدہ لانچ کرنے کی ضرورت پڑی. پہلی بات. دوسری بات یہ جی کہ اس وقت تو ایبسولوٹ میجورٹی ہے ان کے پاس کولیشن گورنمنٹ میں بھی، چاہے فارم 47 کا ہمارا اعتراض ہے یا فارم 47 کی وجہ سے یہ گورنمنٹ آئی ہے. بٹ اس وقت دونوں طرف پنجاب میں اور مرکز میں ان کے پاس حکومتیں ہیں. تو یہ وہ مخصوص حالات نہیں ہیں جس مخصوص حالات میں آئی پی پی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی. تو ان کو اب دیکھیں، آگے چلیں گے تو ان کا پتہ چلے گا کہ ان کی سمت کیا بنتی ہے. ابھی تک تو مجھے یہی لگتا ہے کہ بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی بالکل صحیح. بچے صاحب مجھے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں منسٹری آف لا کے، وہ بھی ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہوں گے. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا. میں چاہوں گا کہ ویسے تو ملک احمد خان بچے صاحب اپنا کمنٹ دے چکے ہیں، نئی پارٹی جو عوام پاکستان پارٹی لانچ ہوئی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اتنا عرصہ جو محنت کی اور اس کے بعد جب وہ لانچ کر رہے تھے تو انہوں نے کیا بات کی، یہ ذرا سنیں. نہیں ہے سیاسی جماعت یقیناً اقتدار کے اصول کی کوشش کرتی ہے، لیکن آئین کے اندر رہ کر فارم 47 والے ملک نہیں بناتے. یہ بات یاد رکھیں. اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کو ملک کے حل جو آج حکمران ہے اسے بہتر دے سکتے ہیں. ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج تاریخی ہے. وفاق کے اندر حالت یہ ہے کہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کے بیوروکریٹک نظام میں کہ وفاق کے معاملات کو سمجھ سکے، چلا سکے. جی بیرسٹر عقیل ملک صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ جی وہ تو کہتے ہیں فارم 47 والوں کے اندر تو ملک چلانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور نہ ہی آپ ملک بنا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کو مسائل سے نکال بھی سکتے ہیں اور حل بھی ان کے پاس ہے. ضمیر صاحب بہت بہت شکریہ. میں کچھ تھوڑی بہت کلپس اور ایکسرپٹس کہہ لیں میں نے اس کے دیکھے ہیں عوام پاکستان پارٹی کے. شاید ایک میرے خیال سے بڑی ایک ایسی تصویر کھینچی جا رہی ہے، بڑی جو کہ ایک فلورل کہہ لیں، ایک سما باندھا جا رہا ہے، ایک بڑی پھول پتیوں کی بارش کا سما جو بتایا گیا ہے، لیکن حقیقت اس میں نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی آپ ایک نہیں 10 اور پولیٹیکل پارٹیز بنا لیں، لیکن پاکستانی عوام کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو اس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں، جو کہ دیگر سیاسی جماعتوں میں رہے ہیں اور نہ صرف رہے بلکہ ایسی پوزیشنز پہ براجمان رہے ہیں. مطلب وزیر اعظم پاکستان سے لے کے وزیر خزانہ پاکستان سے لے کے دیگر جو لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں they've been at the prominent positions. If they actually fail to make any difference at that particular time, تو اب کیا یہ کر لیں گے؟ جب یہ ہیلم آف دی افیئرز پہ تھے
تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے, یا اب ان کو شاید مے بی انٹروسپیکشن انہوں نے کوئی کی ہے کہ شاید یہ اس وقت غلط تھی یا یہ آج غلط ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک نہیں چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی کوئکلی کمنٹ کر دیں کہ انہوں نے ایک تو یہ بات کی ہے کہ جس طرح آپ نے سنا کہ اقتدار کے لیے نہیں ہم آ رہے, بیسکلی عوامی مسائل کے حل کے لیے, اور دوسرا انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ اس میں ہم الیکٹیبلز ایز سچ الیکٹیبلز نہیں لیں گے, جو الیکٹیبلز لیے جائیں گے ان کا ہم ماضی بتائیں گے کہ یہ کلین آنیسٹ لوگ ہیں. تو یقیناً دیکھیں وہ اس سے فرق تو پڑے گا نا لوگوں کے, ظاہری بات ہے. اور دوسرا ایک تو ٹائم لگتا ہے کسی بھی جماعت کو بننے کے لیے. بالکل بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بلو وائٹ جماعت نہیں ہونا چاہتے, میرے خیال سے پی ٹی آئی نے بھی اسی طرح ہی اپنی شروعات کی تھی, بٹ دین ایٹ سم سٹیج جو انہوں نے جس طرح کا نیکسس ڈرا کیا اور جس طرح وہ اقتدار میں آئے, جو تجربہ کیا گیا وہ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. وہ تصویر جو 2014 سے لے کے جو سارا معاملہ 11 سے بلکہ میں تو کہوں گا, اس کے بعد وہ دھرنے ہوئے اور پھر کیا کیا نہیں ہوئے اور سارا معاملہ چلتا رہا, اور پھر اس کے بعد 16-17 میں آپ نے دیکھا, اور وہ 17 میں ہی جو اس پارٹی کے پائنیئر ہیں یا چیئر پرسن ہیں یا چیئرمین ہیں شاہد صاحب, ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے. اوبویسلی وہ وزیر اعظم پاکستان رہے, اور وہ بنے بھی تبھی جب یہ تجربہ جو ہے لایا جا رہا تھا یا کیا جا رہا تھا, تو وہ وزیر اعظم پاکستان تھے. If he was at the helm of affairs, nobody had actually stopped him from working. جب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو, اگر یہ کہیں کہ یہ سبارڈینیٹ تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کے, یا یہ فیصلے نہیں کر سکے یا فیصلے صرف ان کی مشاورت سے کر سکتے تھے, تو دین دیٹس رانگ, بیکاز یہ اس لیول پہ رہ چکے ہیں, اس پوزیشن میں رہ چکے ہیں انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر تھے. انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ واحد پرائم منسٹر, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, جو کہ ابھی بھی اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں, چھوٹی سی گاڑی, کوئی بہت بڑی لیوش گاڑی بھی نہیں چلاتے, حالانکہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے, لیکن ان کا ایک اپنا سٹائل ہے, نہ کوئی گارڈ ہے نہ کوئی ڈرائیور ہے, سکون سے چلا. عامر ضیاء صاحب, پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ نئی پارٹی کی موجودگی, اور مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, انہوں نے بھی ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ دی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ اس نظام کو اب بڑے آپریشن کی ضرورت ہے, یہ عزم یہ ویژن استحکام پاکستان نہیں, بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. اور انہوں نے یقیناً جو بات کی, یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے کہا تھا. اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیر از اے اسپیس آف نیو پولیٹیکل پارٹی, اور خاص طور پہ بگ بگز ایسے لوگ لے کے آ رہے ہیں؟ کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑی سیچوریٹڈ ہے ہماری سیاست. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تقریباً 166 سیاسی جماعتیں جو ہیں رجسٹرڈ ہیں, ہم اس سے بہتر جانتے ہیں. لیکن اس ملک میں ایک نئی سیاسی قوت کی بالکل ضرورت ہے, کیونکہ ہمیشہ دیکھیں پی ٹی آئی کیوں آئی تھی. پی ٹی آئی اس لیے آئی تھی کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں, اس میں مطلب ہے وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ جو مطلب ہے بڑے خاندان کی سفارش کر رہے ہوں, ان کی خوشامد کر رہے ہوں. یہ ایک مجموعی تاثر ہے کہ تو ایسی صورت میں ایک نئی ایسی پارٹی, جمہوری پارٹی کی ضرورت تو ہے. ہم جیسے لوگ تو ایک قدم اور آگے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے کہ جس میں مڈل کلاس کی نمائندگی ہو, صرف نمائندگی نہ ہو بلکہ اس کا ایک بڑی سے ہو, مزدوروں کی ایک ان کی آواز ہو, کسانوں کی آواز ہو. لیکن یہاں پر تو ظاہر ہے کہ یہ سیاسی جماعت بہت دور ہے. تو اچھا, لیکن یہ جو جماعت ہے عامر, کیونکہ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو لیٹ می ٹیک یو بیک فار اے وائل کوئکلی, کہ ایک مڈل کلاس کی پارٹی جو کہ لیٹ 80s میں بنی تھی یا مڈ 80s میں, آپ کو یاد ہوگا, تو اس نے وہ بھی جتنے مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کے لوگ تھے, وہ چند سالوں بعد وہ بہت بڑے بن گئے. یعنی کہ وہ مڈل کلاس کیا, وہ تو رچ ہو گئے. دیکھیں ایک بات میرے کہنے کا مقصد یہ, ہمیں ضرورت ہے کہ ایسی مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس پارٹی کی ہے, محنت کشوں کی پارٹی, کسانوں کی پارٹی, اس کی جڑیں چاروں صوبوں میں پورے ملک میں ہوں. وہ لسانی بنیادوں پہ نہ ہو, فرقہ وارانہ بنیادوں پہ نہ ہو, بلکہ وہ ایک عوام کے حقوق کی بات کرتی ہو اور اس میں ایماندار لوگ ہوں. اچھا, یہ بڑا اچھا خواب ہے ہم سب کا, میرے خیال میں زیادہ تر پاکستانی یہی چاہتے ہیں. اب شاہد خاقان صاحب کی پارٹی, ظاہر ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر, ان پہ بھی خیر الزامات تو لگے, اور یہ اس کو چیلنج کرتے ہیں. عمران خان کے دور میں جیل میں بھی گئے, مفتاح بھی گئے, لیکن ان کے بارے میں جو تاثر ہے کہ کلین لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اور اگر یہ کوئی نئی سیاسی جماعت لے کر آ گئے ہیں تو میرے خیال میں فی الحال تو وی ہیو ٹو وش دیم گڈ لک. لیکن اس پولیٹیکل پارٹی کے بھی طبقاتی کردار تو وہی ہے نا کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا ہے.
मतलब तबकाती किरदार से कोई बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, आमिर वही उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, हम टोटली इंडिपेंडेंट और हम प्रूव करेंगे आने वाले वक्त में। मैं भी हाथ पर नहीं आया। हाथ जो होता है कि हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है नहीं, वो यही कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश ही नहीं है। हाँ, तो ये अच्छी बात है, ये खुशाइन बात है, लेकिन हमारा जो ये अच्छी बात है कि भाई ठीक है, अगर एक अपने दम कदम पे आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन देखो हमारा जो मसला है इससे बहुत बड़ा है। हमारा मसला ये कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि वो कहते हैं लोअर क्लास के लोग असेंबलियों में पहुंच सकें। हमारा जो सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है, इतना उसके अंदर आगे बढ़ने की लोगों के पास गुंजाइश ही नहीं है ना, कि हमारा 73 का आइन है वो हमें पता है कि जी मतलब डिलीवर नहीं कर पा रहा, और लेकिन हम चिपटे में उसके साथ। हमें पता है कि जनाब यहाँ पर जो है इलेक्टेबल भी जीत सकते हैं हमारे, इस तरह का हमारी जमहूरियत है, उसमें आप नई सियासत तर्ज सियासत कैसे करेंगे? इमरान खान ने भी तो कोशिश की ना। नहीं, बिल्कुल सही। इलेक्टेबल्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ा, इलेक्टेबल्स पे आना पड़ा, फिर उसके सारे ख्वाब चिकना शुरू हो गए। वही लोग लेकर आए वो कि जो जहाज में भर कर आए थे, और उनको एस्टेब्लिशमेंट पे भी एक भरोसा करना पड़ा। तो ये हमारी सियासत की तल्ख हकीकतें हैं, इससे बदलते कैसे, निकलते कैसे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आसान नहीं होगा, ये वक्त आसान नहीं है काम नहीं है। बिल्कुल। मलिक अहमद बचर साहब, मुस्तफा नवाज खोखर जो बहुत मतलब इंटेग्रिटी, और जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी तो वो उस वक्त सिटिंग सेनेटर थे और बड़े अपराइट यंग पॉलिटिशियन, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि ही हैज गॉट अ लॉन्ग वे टू गो एंड ही हैज गॉट ए ब्रिलियंट कैरियर इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो बहुत जबरदस्त सियासतदान बनेंगे। लेकिन आज वो साथ नहीं थे। आपको क्या लगता है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उनसे पूछा, वो कहते नहीं मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, नई पार्टी की जरूरत है लेकिन वक्त मुनासिब नहीं था, इसलिए वो आज नहीं बैठे हुए थे इनके साथ। देखिए जी, बात यह है कि एक पार्टी आज बनी है तो उस पार्टी को थोड़ा सा हम देखेंगे। अब मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पार्टी में से कोई इंडिविजुअल कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि हमारी पार्टी में कोर कमेटी में मीटिंग होती है, हमारी सियासी पार्टी है उसमें होती है। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब वाकई बड़े अपराइट पॉलिटिशियन हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वो जिस पार्टी में भी जाएंगे बड़ा सोच समझ के जाएंगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है कि ये जो आज नई पार्टी बनी है ना जी, इसमें वही लोग शामिल हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग निवास के ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने काफ़ी, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने काफ़ी टाइम उसमें गुजारा है। तो अभी इतनी जल्दी हम कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मखसूस हालात वो रहे नहीं। एक पार्टी होती है जिसको इलेक्शन से पहले लॉन्च किया जाता है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो पार्टीज को लॉन्च किया गया, पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ और IPP। तो अब जो मौजूदा पोजीशन है इसमें देखेंगे कि ये डेफिनेटली महताब अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये संजीदा पॉलिटिशियन है, तो इन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा। इनकी पूरी उम्र जो पॉलिटिक्स की इनकी एफिलिएशन रही है वो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। तो अब इस पे आगे चलेंगे तो देखेंगे कि इन पे वो हाथ है नहीं है, तो अभी इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी। सही, बिल्कुल सही। अगर आप बैरिस्टर अकील मलिक साहब कमेंट करना चाहें, और उसमें अगर आप क्विकली मुझे बताएं कि ज़्यादातर जो बड़े नाम हैं वो PMLN के हैं। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टियों में हमेशा स्पेस होती है और कई लोग आते हैं कई लोग जाते हैं, लेकिन कई लोग जब इतना अरसा एक पार्टी के साथ रहते हैं उससे अलहदगी जब होती है तो ऑब्वियसली एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होती है, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली नथिंग लाइक्स। आपको देखा होगा कि CM साहिबा ने जो है कई दफ़ा शाहिद साहब के घर भी गई और उनको बड़ा भाई बोला। मियाँ साहब ने ख़ुद अपनी हमारी जब उन्होंने सदर का ओहदा संभाला तो उस पर भी शाहिद साहब का जिक्र किया। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि अगर एक पार्टी ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है और अब अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि वो केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी जो हमारे हमसाया मुल्क में है, तो उसका क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर ये थोड़ी सी चीज़ अपनी तरफ भी देखनी चाहिए
کہ آپ تو آبویسلی ایک بڑے نامور بزنس مین ہیں, ایک ایئر لائن کمپنی ہے, اور آپ کی پارٹی میں دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی آبویسلی ویل ٹو ڈو ہیں, تو مڈل کلاس لوگوں کی بات مت کریں, کیونکہ آپ مڈل کلاس لوگوں کو شاید وہ ریلیف فراہم نہیں کر سکتے, یا ان کے رائٹس پہ آپ بات نہیں کر سکتے جو آپ کلیم کر رہے ہیں. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ آپ نے تو جو اچھے خاصے مڈل کلاس لوگ تھے ان کی بھی کمر توڑ تھی اس بجٹ میں. دیکھیں ہم نے مفتاح صاحب کی یہی تو پالیسیز تھیں. مفتاح صاحب نے جب وزیر خزانہ تھے تو آبویسلی اس وقت بھی آپ کو پی ڈی ایم کے ٹائم پہ یاد ہوگا بڑی مشکل طریقے سے ہم نے آئی ایم ایف کو منایا, اور آئی ایم ایف کو جو پروگرام تھا اس کو بحال کیا, بیکاز آبویسلی ایک آئی ایم ایف کا نو کانفیڈنس تھا حکومت پاکستان پہ, کیونکہ آپ اگر ایک ایگریمنٹ ایک حکومت وقت اگر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتی ہے, پھر اس کی وائلیشن کر دیتی ہے اور اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے, تو پھر آئی ایم ایف کا تو وہ کوئی کانفیڈنس تو رہا نہیں. ادر ڈے آئی واز ہیئرنگ یور سٹنگ فائنانس منسٹر, ہی سیڈ کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو باتیں کی تھی, مطلب ٹیکس نیٹ بڑھانا, ریٹیلرز ٹیکس, ٹھیک کی تھی, اور وہ کہتے ہیں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ڈائریکشن تو غلط نہیں تھی مفتاح اسماعیل کی. ڈائریکشن ٹھیک تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اگر یہ کلیم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل کلاس لوگوں کی یا غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے, تو وہ پالیسی تو ان کی بھی پی ڈی ایم کے ٹائم پہ یہی تھی, اور وہ یہی کہتے تھے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤ. اینڈ آئی تھنک ایکچولی پاکستان میں ٹیکس نیٹ کا بڑھنا بہت ضروری ہے. جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت ہمیں تمام فیسلٹیز دے اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہم بنیں, لیکن ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں ہے, تو اس چیز پہ تھوڑا سا جو ہے ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. ہمیں ایز اے نیشن وی ہیو ٹو پلے اے پارٹ اینڈ وی ہیو ٹو پلے اے رول ان ایکچولی پیئنگ آور ٹیکسز. چلیں, اس کی ہسٹری ہے کہ اتنے سالوں سے لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر 9% آف جی ڈی پی ٹیکس ریشو آئی ہے تو وہ تو اس پہ محنت تو ہے, ٹیکس تو لوگ دیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بدلے لوگوں کو شاید ابھی تک کچھ ملا نہیں. عامر ضیاء, would you like to give a quick comment on this? میں بالکل کوئک نہیں, ذرا تسلی سے سنیں. جی دیکھیں, ہم یہ بڑا نعرہ اچھا لگتا ہے کہ ٹیکس بیس کو براڈن کیا جائے. ہمارے یہاں ٹیکس بیس براڈن نہیں ہوتی, ڈیپن ہوتی ہے. مجھے بتائیے کہاں براڈ ہوئی ہے؟ آپ نے مطلب ہے ایگریکلچر ٹیکس جو کہ پروونشل ہے چھوڑا ہوا ہے, ریٹیلرز کو آپ نے نامنل کیا, ظاہر ہے کہ نہیں ہوا. آپ نے انہی لوگوں کو مزید ٹیکس ڈالا کہ جو آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں اور ہائر ٹیکس دیتے ہیں. سیلری کلاس دیا, اور آپ نے بگ کارپوریٹ ادارے اور جو ہمارے بزنسز ہیں آرگنائز اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کا آپ نے اتنا گلا گھونٹ دیا. اب لوگ یہاں پہ بزنس کرتے ہوئے سوچیں گے, اور پروفیشنل پاکستانیوں کے لیے ملک رہنے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے. یہ بات کیجیے اسکینڈینیوین کنٹریز والی کے ڈینمارک اور سویڈن اور فلاں, تو ہمارے یہاں تو ڈاما ڈولا والی یہ فیسلٹی دیتے ہیں, ٹیکس آپ اتنا لیتے ہیں 50%. آپ تو یہی کر رہے ہیں نا. تو اچھا, دوسری بات یہ کہ حیرت انگیز بجٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آسٹیرٹی, کفایت شاری کہیں نہیں ہے, حکومت کے خرچے کہیں کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ گئے ہیں. آپ ایک غریب ملک ہے, مقروض حکومت ہے, غریب ملک ہے. آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا ٹیکس دگنا کر کے میں گھر چلا لوں اپنا, اور آپ جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی پیسے بڑھا دیتے ہیں, وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے پیسے بڑھا دیتے ہیں, لا میکرز اپنی پرکس بڑھا دیتے ہیں. حکومت کا مجموعی خرچہ مختلف ڈپارٹمنٹ کا 22 سے 62-63% تک بڑھا ہے. او بھائی, تو آپ بیلٹ ٹائٹننگ کریں نا. کیوں بڑی بڑی گاڑیاں پراڈو اور فورچیوز کیوں خرید کے دے رہے ہیں اپنے افسروں کو اور وزراء کو؟ نہیں چاہیے. آپ تیل کا خرچہ کیوں نہیں کم کر سکتے؟ آپ جو ہے عوام سے قربانی لے رہے ہیں, عوام کا گلا گھونٹ رہے ہیں, بچے کے دودھ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, اور ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں بڑی بڑی. بھائی لوٹ مار کے ایک بازار گھر میں آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس نیٹ براڈن ہونی چاہیے, ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. دا موسٹ اوپریسو ٹیکسیشن اس ملک میں ہے, ریپریسو ٹیکسیشن اس ملک میں ہے, اور آپ ہمیں کہتے ہیں, اور خود کیا ٹیکس دیتے ہیں؟ اٹھائیے لا میکر جو بیٹھے ہوئے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر, کون کتنا ٹیکس دیتے ہیں, اور ان کا پھر انداز زندگی دیکھ لیں آپ. تو یہ باتیں مت کریں کہ جی ہم لوگ ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں, ہم کمائی پہ ٹیکس دیتے ہیں اور ہم خرچے پہ ٹیکس دیتے ہیں. دنیا میں کہاں اس طرح سے ہوتا ہے؟ تو آپ عام آدمی کا تو آپ نے گلا گھونٹ دیا. آپ جو ہے مطلب ہے کہ جس طرح سے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس قسم کا عوام دشمن جو بجٹ لا کے دیا گیا ہے, اور جو دیکھیں یہ بات ہے ٹیکس نیٹ بڑا کرنا ہے, وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ان سے کیوں نہیں کرتے آپ؟ ریٹیلر سے کیوں نہیں لے پا رہے ٹیکس؟ شٹر پاور کے سامنے بے بس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی نون لیگ کی کانسٹیٹوئنسی ہے, وہ آپ نہیں لے سکتے. آپ جاگیرداروں سے کیوں نہیں لے پاتے؟ کیونکہ آپ کی سارے بڑی پولیٹیکل پیپلز پارٹی ہو, یہ سارے جاگیرداروں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بھائی. ان کا دیکھیں نا کہ کیا, تو آپ وہاں تو کرتے نہیں ہیں. پروونشل گورنمنٹس لٹا رہی ہیں پیسہ. آپ مطلب ہے کہ ان کے پاس فلش وتھ منی ہے, اور ان کا آپ اس NFC کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کو نہیں چلایا جا سکتا.
یہ بات آپ لکھ لیں اور یہ مطلب ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے. بالکل بحث. آپ لوگ فنڈامنٹل باتیں کر نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں جی بڑا اوپر سے آ کے جی ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, اور جی آپ نے ٹیکس نیٹ ڈیپن کر دیا ہے, آپ نے مزید گڑھے کو گہرا کر دیا ہے. We would have Barrister Akhil Malik's response to that, لیکن before that ملک احمد خان بچر صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ نے والنٹری اپنی گاڑی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن اسٹاف اور یہ صرف کیا آسٹریٹی ڈرائیو کی وجہ سے واپس کر دیا, یہاں آپ سے زبردستی کھینچی گئی؟ دیکھیں جی یہ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ میرا ایک ذاتی اینگر اس میں شامل ہو جائے گا, تو میں اس پہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ ان کو لگا ہے کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کرنی ہے سول ڈکٹیٹرشپ کی. دیکھیں کنکلوڈنگ جو ہوتا ہے وہ سی ایم نے کی اسپیچ کی, ہم نے احتجاج کیا, ان کو ہمارا احتجاج پسند نہیں آیا, یا ان کے نزدیک یہ امید نہیں تھی کہ کوئی ان کے خلاف بول سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ میں جو ہمارے پاس فارم آف گورنمنٹ ہے. بیرسٹر حکیم ملک صاحب, آپ اگر عامر ضیاء صاحب کو ریسپونڈ کرنا چاہیں کوئکلی تو پھر میں بریک پہ بھی جاؤں. دیکھیں عامر صاحب نے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ باتیں ٹھیک کی ہیں. ٹیکس بڑا ہے, ٹیکس ڈیفینیٹلی ڈیپن بھی ہوا ہے, لیکن یہ جو انہوں نے بات کی میں اسے ایگری نہیں کرتا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ تنخواہ پہ بھی ٹیکس کاٹ رہے ہیں اور پھر چیزیں لینے جائیں تو جی ایس ٹی تو ہر جگہ ہے. امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, وہاں پہ بھی ٹیکسز انکلوڈڈ ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ تنخواہ پہ یا جو پیسے کما رہے ہیں اس پہ ٹیکس, تو آپ کو ٹیکس فائلنگ کرنی ہے, ٹیکس کی کٹوتی تو ہوتی ہے, لیکن آپ مارکیٹ میں جائیں دودھ پہ بھی ہوتا ہے, باقی چیزوں پہ بھی ہوتا ہے. ہاں مشکل حالات ہیں, مشکل وقت ہے, آئی ایم ایف پروگرام ہے, جو ریزنیبل بجٹ بن سکتا تھا ان حالات میں وہ حکومت وقت نے وہ بجٹ بنایا ہے اور وہ بجٹ دیا ہے. یہ بالکل 45 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اشرافیہ کا کہہ لیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی اس دن ایک میٹنگ چیئر کی اور اس پہ اعداد و شمار بھی آپ کو بتایا کہ ایسے لوگ ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بہت ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یا انڈر انوائسنگ یا انڈر ٹیکسیشن جو ہوتی ہے, اس ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. بیکاز ہم جب تک ٹیکس نہیں دیں گے, اور یہ کہا کہ ہمیں کچھ فیسلٹیز نہیں مل رہی, تو مجھے بتائیں کہ یہ موٹر وے, یہ تمام تر روڈز, یہ تمام تر باقی جو آپ کی ایک انفراسٹرکچر ہے, یہ تمام تر چیزیں آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی بن رہی ہیں. لیکن when we talk about medical facilities, when we talk about education facilities, ہر جو بھی ذرا تھوڑی سی بھی استطاعت رکھتا ہے نا وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں لے کے جاتا ہے, جو تھوڑی سی بھی استطاعت رکھتا ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل لے کے جاتا ہے. درست بات. It means کہ there is no confidence in the state run institutions جو کہ یہ ایجوکیشن اور میڈیکل فیسلٹی. دیکھیں وہ انسٹیٹیوشنز بنے تو ہوئے ہیں نا, وہ کس نے تباہ کیے؟ وہ ہم نے اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد آؤں تو بچہ صاحب اپنا کمنٹ بھی مکمل کریں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج ترنول میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا تھا جو کہ گزشتہ رات اس کا این او سی دوبارہ معطل کر دیا گیا. عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلے بھی تو معلوم تھا کمشنر صاحب کو کہ جناب عاشورہ ہے, تو یہ کیا وجہ ہوئی, اور یہ پھر معاملہ لے کر گئے بھی ہیں. اور اس کے بعد بیرسٹر علی گوہر صاحب نے کہا کہ اب عاشورہ کے بعد جو ہے یہ ہم جلسہ کریں گے. اور دوسری جانب وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ اب ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں, اب ایبسلیوٹلی یس کی طرف چل پڑی ہے پی ٹی آئی. ملک احمد بچہ صاحب کیا کہتے ہیں, یہ جو بات کی ہے انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے, اور دوسرا یہ اچانک این او سی معطل کرنا؟ دیکھیں میں پہلے اپنی بات مکمل کروں گا, وہ کنیکشن تھوڑا سا کٹ گیا تھا. دیکھیں بات یہ ہے جو پہلا کوسچن آپ نے کیا تھا تو ہوا یہ تھا کہ ایجیٹیشن کے بعد انہوں نے ہمارا سٹاف واپس بلا لیا, ہمارا چیمبر لاک کر دیا, چلو گاڑی کو تو چھوڑے آپ, وہ تو انہوں نے واپس کر لی, اور اس کے بعد 11 ممبر ہمارے سسپینڈ کر دیے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, لیکن اگر کوئی لگتا ہے اسپیکر صاحب کو کہ اس میں کچھ قابل اعتراض چیزیں ہیں تو پھر نوٹسز کرتے ہیں, اور پھر وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے, ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جو کہ ایتھکس کمیٹی انہوں نے بنائی بھی ہے,
تو میرے خیال میں کہ یہ انہوں نے اتنی جلدی, جس طرح اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے مارشل لا دور میں, تو انہوں نے وہ مارشل لا والا ادھر کام کیا ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کے آگے انہوں نے احتجاج کیوں کیا اپوزیشن نے. تو احتجاج اپوزیشن کا حق ہے ڈیفینیٹلی, ہمارے ورکرز, ہمارے لیڈرز, ہمارے سب ایک ہمارے اوپر ادھر پنجاب پہ ایک ظلم ہو رہا ہے, تو وہ احتجاج ہم نے کیا. وہ آپ نے جو بات پوچھی ہے تو وہ انہوں نے ہم سے, جی ہم نے کو والنٹیئرلی چیزیں نہیں چھوڑی, انہوں نے ہم سے چیزیں بزور بازو اور بزور طاقت لی ہیں, تو جو کہ ان کے پاس اس شکل میں ہے کہ ان کو مسلط کیا گیا. بالکل آپ نے کلیریفائی کر دیا. جی اب ذرا تھوڑی بتائیے, کیا یہ جو خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے ایبسولوٹلی ناٹ سے گریجویٹ ٹو ایبسولوٹلی یس, اور دوسرا ترنول کا, جی ترنول والا جو معاملہ ہے نا, دیکھیں بات یہ ہے, بات ہے رویوں کی. اب انہوں نے ہمیں این او سی دیا, کورٹ کے تھرو ہم نے این او سی لیا. اچھا ہمارا جلسہ سمجھے ہو گیا کہ انہوں نے رات کو ادھر پولیس چلی گئی, پولیس نے ادھر ہماری چیزیں اکھاڑ دی, ویڈیوز وغیرہ ہیں, لوگ نکلے پورے پنجاب سے, لوگ راستے میں تھے, کوئی موٹر وے پہ تھے. تو جلسہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی خبر بنے یا ایک دفعہ دوبارہ موٹیویشن ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو یہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اتنی پرانی جماعت ہے یہ مسلم لیگ نون, اگر یہ کسی کے کہنے پہ کر رہی ہے تو اپنے لیے روڑے اٹکا رہی ہے. دیکھیں ہمارا جو دور تھا 3-3.5 سال کا, اس میں بڑے بڑے جلسے بھی انہوں نے کیے, لانگ مارچ بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ کوئی چیز کو سیٹل کریں, یہ چیزوں کو الجھا رہے ہیں. دوسرا خواجہ آصف صاحب کی سمجھ نہیں آتی جی, وہ کبھی ان کی اپنی جو پرائرٹیز ہے نا کہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتی ہیں. تو ہمارا تو جس مقصد کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ تھا وہ آج بھی ہے. تو ایک کانگریس میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ قرارداد پاس ہوئی ہے, تو میرے خیال میں 8 ممبر اس قرارداد کے مخالف گئے. تو جو بات ہے کہ میں عرض کروں کہ ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دوسرے پہ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں پچھلا دفعہ کیا ہوا, ہم کہتے ہیں اس دفعہ کیا ہوا, تو یہ کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اسپیس دے. دیکھیں ان کو لانے والے لا چکے ہیں, اور خود ان کی اپنے شاید خاقان عباسی صاحب نے بالکل ملک احمد بچہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ملک احمد خان بچہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سپیس دینی چاہیے, پولیٹیکل سپیس. وہ دیتے ہیں کہ جی پولیٹیکل لوگوں سے مذاکرات کریں, لیکن پی ٹی آئی تیار نہیں ہوتی. جی بتائیں گے, ایک تو یہ کہ کیا جاتا تھا اگر آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی جگہ مختص کی تھی ترنول میں, کرنے دیتے جلسہ. وہ کہتے ہیں آپ نے باقاعدہ خبر, مطلب وہ جو ہے وہ تو بلکہ کل شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو جیت گئے جب انہوں نے جگہ ہمیں اتنی سی دے دی. آپ نے ضمیر صاحب بات کی پولیٹیکل سپیس کی, پورا کا پورا پولیٹیکل سپیس ان کو کے پی میں آج سے نہیں 11 سال سے ملا ہوا ہے. وہاں سے یہ باتیں کرتے ہیں چڑھائی کرنے کی بھی, دھاوا بولنے کی بھی, جس طرح کا ان کا کانڈکٹ ہے, جس طرح کا ان کا ڈیمینر ہے. اور بات یہ دیکھیں, میں اس بات پہ بالکل آپ کو واضح طور پہ بتاؤں گا اور آپ کے ناظرین کو بھی بتاؤں گا, یہ تمام تر انہوں نے جو اجازت لی اور جتنی نفری اس پورے پارٹیسپنٹس جو آنے تھے وہ کے پی سے آنے تھے, وہ تمام تر جو ہے اپنی حکومت کا زور لگا کے انہوں نے یہ ترنول بھرنا تھا, بیکاز آبویسلی وی ان دی کاسپ آف دا بارڈر. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی تھریٹ بہت ہے. آپ کے علاقے سے شروع ہوتا ہے, اٹک سے جا کے وہ شروع ہوتا ہے, ترنول کتنا کوئی دور ہے, کتنا کوئی دور ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ, عمران خان خود جو ہے وہ نہیں کال دیتا اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی جو ہے یہ لوگ نکلیں. یہ ان کی اپنی پارٹی کے ممبر کہہ رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے, آج ان کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو وہ تو بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بانی پی ٹی آئی خود نہیں چاہتا کہ لوگ باہر آئیں, اور ان کی پارٹی کے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں. صحیح. اور اب اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اب 3 کے 4 فیکشنز جو ان کی پارٹی میں بن گئے ہیں, یہ انہوں نے فیس سیونگ کی ہے. یہ انہوں نے اپنا منہ چھپایا ہے کہ اب ہم نہیں کریں گے جلسہ, کیونکہ ہم نے جلسہ کال آف کر دیا چیلم کے بعد. چیلم بھی کتنے 40 دن ہے نا, آ جائے گا.
اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس طرح یہ کرتے ہیں. یہ لوگ خیر نہیں ہو ابھی سکتے. تو 9ویں 10ویں محرم ہوگی اور آج ابھی تک چاند کا مجھے نہیں معلوم کہ نظر آیا ہے کہ نہیں ہے, اور اگر نہیں آتا تو آج کے دن تو مطلب یکم محرم نہیں ہونی تھی جی. اگر ابھی تک نظر نہیں آیا اور نظر آ جاتا ہے تو پھر یقیناً آج ہی محرم کا احترام شروع, اور اس وقت سے ہی شروع جس وقت آپ چاند دیکھ لیں, اس کا تو بالکل ہے. عامر ضیاء, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کوششیں ہیں جس میں ود ان پی ٹی آئی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ ہے وہ نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں میں ہوں اور وہ نہیں ہے, اور ان کے ہوتے ہوئے عمران خان باہر نہیں آئے گا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اب جو ہے ادھر سے مار مور کھا کے واپس اب آنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی کہ مختلف پارٹی میں گئے اور واپس. ایک یہ صورتحال ہے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ خوف ابھی بھی وہیں پر ہے کہ ایک جلسہ بھی نہیں کی اجازت دی اور پھر معطل کر دیا نوٹیفیکیشن. ریزنز میں بھی کریکٹ جو ابھی ہمیں بتائی ہیں بیرسٹر عقیل ملک نے. یور ٹیک آن اٹ. دیکھیں جو آپٹکس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو پی ٹی آئی کو بہت ایڈوانٹیج ہوا ہے. اگر حکومت یہ سمجھتی تھی کہ یہ لوگ لا سکیں گے یا ان کا جلسہ ناکام ہوگا, آپ کرنے دیتے. ایک جلسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, چاہے ہمیشہ ہی ہوتا ہے. دیکھیں محرم میں یہ نہیں ہوتا, محرم کا بالکل احترام ہے اور اس کی اپنی تقدیس ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ زندگی کے کام رک جاتے ہیں. جلسہ جلوس بھی ہوتا ہے, باقی کام بھی ہوتے ہیں, نوکری بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. 9-10 محرم کو ظاہر ہے کہ جو ایک الگ ماحول ہوتا ہے, تو اس میں اگر ایک جلسہ ہو جاتا ہے تو کوئی قیامت ٹوٹنا پڑتی. بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کو ہمیں ایک نارمل ریاست کی طرح چلانا ہے یا ہر وقت ایک ایب نارمل رکھنا ہے. آپ اس حکومت کی تجاویز دیکھیں, جیسے پنجاب گورنمنٹ نے دی کہ ہم جی 5-6 دن تک وہ پورا سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں. آپ ان کا فریم آف مائنڈ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی ریاست کو کہاں لے کر آ گئے. اچھا جہاں تک یہ آپٹکس کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو پی ٹی آئی جلسہ نہ کر کے اس کو زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور اچھا پھر اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم پوری بحث کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں تقسیم ہو گئی اور عمران خان مشکل میں ہے, فلاں ہوگا. بالکل میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, اس میں فیکشنز بھی ہوں گے. جو بھی پارٹی ہمارے یہاں مشکل میں ہوتی ہے اس میں فیکشنز ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی سے کئی پولیٹیکل پارٹیز نکلی, نیشنل پیپلز پارٹی سے لے کر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ تک. یاد ہوگا آپ کو, ہم نے کور کیا, آپ نے ہم نے, ہے نا, کہ شہید بھٹو گروپ نکلا, ذوالفقار نکلا, آپ گنتے چلے جائیں نا. نون لیگ سے قاف لیگ نکلی تھی, ٹھیک ہے نا. اب شاہد خاقان نے اپنی پارٹی بنا لی ہے. تو پی ٹی آئی بھی اگر انڈر پریشر ہے تو آئی پی پی نکل آئی, اس سے وہ پارلیمنٹیرین ان کی نکل آئی, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو مین اسٹریم سپورٹ ہوتی ہے وہ مرکزی پارٹی کے پاس رہتی ہے. ابھی تک تاریخ میں یہی ہوا, اور یہی ہم نے دیکھا بھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی, نون لیگ کے ساتھ تھی, جو بھی تھا فیکشنز کے ساتھ نہیں ہوئی بعد میں, اور اب 8 فروری کو پتہ چل گیا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. صحیح. تو یہ کوئی اتنی حیرت انگیز اچنبے کی بات نہیں کہ 4 لوگ چھوٹ گئے, آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں, کوئی بھی بڑی پارٹی میں ہوتے ہیں. اصل مسئلہ پی ٹی آئی نہیں ہے, اصل مسئلے میں سب پاکستان ہے. آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا مسئلہ تو چھوٹا مسئلہ ہے نا, ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. بالکل اصل مسئلہ تو ہے اس وقت پاکستان میں, ریاست پاکستان میں, اور ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. بالکل عوام کا مسائل بات نہیں کر رہے. نہیں, حکومت فیل ہو رہی ہے, حکومت فیل ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے نا, پی ٹی آئی کو تو حکومت سے لگ ہوئے بہت برس ہو گئے نا, 2-2.5 سال ہو گئے, ختم ہو گئی, پرانی بات ہو گئی. اب تو بھائی شہباز شریف کو جواب دینا ہے اور نون لیگ نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ بالکل ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر محاذ کے اوپر. فورن افیئر سے لے کے معیشت دیکھ لیں, معیشت سے لے کے انتظامیہ دیکھ لیں, لوگوں کی آپٹکس دیکھ لیں, تو ہر جگہ پہ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. بالکل. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.